इलाज के लिए दूसरे अस्पताल दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाए तो उसके ऊपर तो कोई इतराज नहीं होगा। इलाज के लिए जी। कहाँ पे लेकर जाएंगे? हमने शिफा इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट है। आप अगर आप कहें कि एक स्पेशलिस्ट जिसके जब पिम्स के अंदर वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मैं आपसे सबसे सवाल पूछती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सवाल ये था कि क्या इमरान खान को इलाज के लिए कहीं और मुंतकिल किया जाए तो फैमिली को कोई एतराज़ तो नहीं होगा, और इस पर जवाब आया इलाज के लिए। जी हाँ, ये गुफ्तगू हुई है इमरान खान से होने वाली मुलाकात के बाद। इमरान खान से मुलाकात हुई उनके वकील सलमान सफदर की, जो कि अडियाला जेल पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के दोस्त या नुमाइंदे की हैसियत से। जी हाँ, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से। जाहिर है कि ये एक तरह का आप ये समझ लें कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन था जिस पर सलमान सफदर गए थे, और वो आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। उस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा, अंदरूनी खाना मामलात चल क्या रहे हैं बॉस, सब चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, जो कुछ आपको नजर आ रहा है उससे भी बहुत कुछ ज्यादा चल रहा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। देखिए, इस वक्त दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ही कहता है कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए ताकि इमरान खान की रिहाई की राह हमवार हो, उनकी जिंदगी से ना खेला जाए, उनकी बीनाई से ना खेला जाए, उनकी सेहत से ना खेला जाए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ही कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। जो जिद्दोजहद इमरान खान ने अपनी पार्टी को सिखाई, अपनी कौम को सिखाई है, उसी पर अमल पैरा रहना चाहिए। और जाहिर है कि अब ये तनकीद हो रही है सुहेल आफरीदी पर कि वो क्यों बंद नहीं करते सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वो क्यों लड़ाई का रास्ता इख्तियार नहीं करते। जाहिर है ये दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट मौजूद हैं। आप किस तरफ खड़े हैं अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकालने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, जिन्हें के इमरान खान ने यह इख्तियार दिया था कि वो उनके बिहाफ पर तहरीक चलाने या ना चलाने का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही इमरान खान की बहनें भी अब इस मामले पर ऑन बोर्ड हैं। आज आपने शायद नोटिस किया हो कि मंगल के रोज यानी कि कल अडियाला में इमरान खान की बहनें उनसे मिलने गई। इससे पहले जब भी इमरान खान की बहनें मिलने जाती थी वहां पर किस तरह के मनाजिर होते थे आपके इल्म में है। वहां पर पुलिस का लाठी चार्ज होता था, इवन उन पर केमिकल मिला पानी भी फेंका जाता था और वो धरना देकर बैठ जाती थी। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। सलमान सफदर इमरान खान से मिलने के लिए गए। अगर महज इमरान खान से मिलने का मामला होता, सिर्फ उनकी वहां पर कंडीशन चेक करनी होती, उनके सेल को देखना होता, जाहिर है ये 15-20 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। वो उनके साथ घंटों रहे, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटे उन्होंने उनके साथ गुजारे। और जाहिर है इसमें मौसम की सूरत हाल पर तो तबादला ख्याल हुआ नहीं होगा बॉस, कुछ न कुछ बातें तो हुई होंगी। सलमान सफदर ने बाहर आकर मीडिया से बात नहीं की, जाहिर है कि ये उनका पेशेवराना तर्ज अमल था। उन्होंने सलमान अकरम राजा से बात की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त बहुत अहम ओहदेदार हैं, और उसी गाड़ी में अलीमा खान भी सवार हो गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो जस्टिस, चीफ जस्टिस उनके नाम के साथ लगा हुआ है, वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो एक बेआबरू किस्म के चीफ जस्टिस हैं। तो जो यहिया आफरीदी हैं वो अपनी मर्जी से अपने ग्लास, जो पानी का उनका ग्लास है, उसे दाएं या बाएं भी नहीं रख सकते। इमरान खान से मुलाकात के लिए सलमान सफदर को भेजना तो दूर की बात है। ये सब कुछ जाहिर है एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ। उन्हें हुक्म दिया गया कि ये रास्ता इख्तियार किया जाए। उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पर सलमान सफदर को भेजा। सलमान, जो जाहिर है इमरान खान के वकील हैं, एडवोकेट, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तो सलमान सफदर से अलीमा खान की मुलाकात हरगिज नहीं हो सकती थी। बहुत ही आसान काम था। उनकी गाड़ी को जेल के अहाते से इस तरह से निकाला जाता कि उसके आगे एक मोबाइल, पीछे एक मोबाइल, एक दाएं एक बाएं, वो तेजी से फराटे भरते हुए उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते या अपने दफ्तर या अपनी रहाइशगाह, जहां भी उनको जो भी उनकी मंजिल मकसूद थी, वो वहां पहुंच जाते। उन्हें हरगिज जरूरत नहीं थी कि वो वहां रुकते। वहां रुके, उन्होंने अलीमा खान से बात की, अलीमा खान को मैसेज दिया। जाहिर है ये मैसेज, उन्होंने 2 मैसेजेस दिए, एक इमरान खान की तरफ से और एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये अब मैं आपको एक खबर की बुनियाद पर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सलमान सफदर को यह कहा गया था कि बाहर आकर कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, और आप अलीमा खान को भी जो बात बताएंगे उसमें भी सिर्फ इतनी ही बात होगी कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक तशवीश है और
آپ عمران خان کی صحت سے متعلق ہی بات کریں گی اور آپ عمران خان کی صحت کو بنیاد بنا کر ہی میڈیا سے کوئی بات کریں گی, اس کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گی. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. اس لیے اب معاملات جس طرف جا رہے ہیں وہ میں آپ کو خبر اور تجزیے کی بنیاد پر دونوں میں اس کو یکجا کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری آج کافی دیر اسلام آباد پنڈی میں لوگوں سے بات ہوئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اب عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز پر عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. انہیں جیل سے نکال کر یا تو بنی گالا یا فوری طور پر کسی ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا. اور یہ اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے جو کہ سہیل آفریدی کے ساتھ, علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ, محمود خان اچکزئی کے ساتھ اور ایون عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ اب ٹیمپریچر دونوں طرف سے نیچے لایا جائے گا. عمران خان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں گی اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنی زیادہ مشکلات کھڑی نہیں کریں گے. دیکھیے اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں دو سکولز آف تھاٹ ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ طرز عمل درست ہے. آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو اس میں سے کون سی بات درست لگتی ہے. ایک بات میں آپ کو پورے وضوح سے کہہ سکتا ہوں, جو لوگ یہ کاوشیں کر رہے ہیں وہ غدار ہرگز نہیں ہے, یعنی کہ وہ عمران خان سے غداری نہیں کر رہے, وہ عمران خان سے مخلص ہیں, وہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں. ان کے اخلاص پر ہرگز شبہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پوری نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اب آسانیاں ہوں. عمران خان نے اپنی بساط سے زیادہ جو ان کو نہیں بھی کرنا چاہیے تھا, حامی بھی نہ تھے, منکر غالب بھی نہیں تھے, ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. عمران خان نے جو قرض اتارے ہیں ان پر ہرگز واجب نہیں تھے, اس کے باوجود انہوں نے اتنی استقامت دکھائی ہے. اور اب جو لوگ باہر ہیں وہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کچھ آسانیاں ہوں. اور اب دیکھیے ٹیمپریچر کتنی تیزی سے اگر کوشش ہو تو تبدیل ہو سکتا ہے. وہی سہیل آفریدی جن کو کہ ایک جانور سے تشبیہ دی گئی تھی اب سے چند ہفتے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی کانفرنس میں, جنہوں نے عمران خان کو سیکیورٹی رسک کہا تھا, اور کل آپ دیکھیے وہی سہیل آفریدی ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. کین یو امیجن وہ جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں کہ ظاہر کور کمانڈر بھی شریک تھے, سہیل آفریدی بھی شریک تھے بحیثیت صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر, اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی حیثیت سے آئی ایس آئی کے چیف بھی وہاں موجود تھے باس. اور آئی ایس آئی کے چیف کی موجودگی کا مطلب صاف ہے کہ اب اس طرح کی جو مخاصمت کہنا چاہیے, اس طرح کا اینٹیگنزم, اس طرح کی لڑائی, اس طرح کا جھگڑا اب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہیں ہے. اسے آپ کس کی فتح کس کی شکست دیکھتے ہیں یہ آپ کے نظریے پر منحصر ہے. بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک اچھی پیش رفت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, جبکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو مزاحمت کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے تھا. انہیں کے پی کے بند کر دینا چاہیے تھا, انہیں گلگت بلتستان اور کشمیر ظاہر ہے چونکہ پوری طرح سے ساتھ ہے عمران خان کے, وہاں پر انہیں پروٹیسٹ کرنے چاہیے تھے. اگین یہ تو آنے والا وقت اس کا تعین کرے گا. ایک بات اس میں عمران خان کے لیے بہت اچھی ہے, وہ یہ کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی ٹرمز پہ ابھی تک وہ آمادہ نہیں ہوئے, کیونکہ ان سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ خاموش رہیں. اس کا کیا توڑ ہے, اس کا کیا حل ہے, اس کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے. دیکھیں اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو سویلین, جو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو سویلین ہی کنٹرول کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ کلاس سے سہیل آفریدی کی اور پی ٹی آئی کے موقف کی فتح ہے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ معاملات ڈیل کرنے دیں. جن علاقوں میں امن ہو گیا ہے وہاں سے فوج کو ہٹا کے اس کا کنٹرول پولیس کو دیا جائے, اور فیوچر میں جو بھی آپریشنز کرنے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہو, اس کی اونرشپ وہ لے. پلس سہیل آفریدی نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے اپنے اسٹینڈ سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے. سوشل میڈیا میں یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اس کو وہ کنٹرول کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. سہیل آفریدی اپنے موقف پر پوری طرح سے ڈٹے میں, کیونکہ دیکھیں سہیل آفریدی انہیں کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ کامنٹری کر رہے ہیں, جو لوگ فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, انہیں سہیل آفریدی کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ احمقانہ بات ہے کہ سہیل آفریدی سے ڈیمانڈ کی گئی. اچھا ایک اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو بھی کچھ فیصلہ کیا کہ ان کو ملوایا جائے, یہ اقوام متحدہ کا ایک وفد پاکستان گیا ہوا اس کے دباؤ پہ ہوا ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. دیکھیے جب جو کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. عمران خان سے اگر ملاقاتیں نہیں کروانی تھیں تو کوئی بھی کچھ بھی مطالبہ کر دے. پاکستان
اگر یہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ طے کر لیتی، ظاہر نشستاً گفتن برخاستن کے طور پر کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح کی کوشش نہیں ہوتی. معاملات چل رہے ہیں اور آنے والے چند دنوں یا ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایک دم سے چیزیں اور مزید کلیئر ہوں گی. اچھا، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر کچھ ہونا ہے تو ہو کیوں نہیں رہا. دیکھیے ایک دم سے نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ جی عمران خان کی حکومت تو ایک دم سے گر گئی تھی. نہیں گری تھی ایک دم سے. نومبر 2019 سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید عمران خان کی حکومت گرانے کے چکر میں تھے، اور خواجہ بے شرم آصف نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہی کہ نومبر میں ان کو کہہ دیا تھا کہ پنجاب ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آنے والے دنوں میں ہم جو مرکزی حکومت ہے وہ بھی دے دیں گے. وہ تو اتفاق سے پینڈیمک آ گئی، اور کورونا کے دنوں میں جس طرح سے عمران خان نے معاملات کو ہینڈل کیا تو ان کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ 2019 سے لے کر 22 یعنی 3 سال لگے ان کو عمران خان کی حکومت کو گرانے میں. تو معاملات اتنی تیزی سے ایک دم سے نہیں ہوتے. آنے والے دنوں میں آپ مزید کچھ چیزیں دیکھیں گے، پلس حکومت اپنے ہاتھ سے اپنی قبر خود کھود رہی ہے. دیکھیے اب یہ جو بجلی کے نرخوں میں جو بڑھانے کا معاملہ ہے، پیسے بڑھانے کا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یہ حکومت کے ایک اپنے وزیر ہیں، یہ ذرا سنیے اپنی اعتراف شکست کس طرح سے اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بے شرم ہیں کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے خود اعتراف شکست کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس اس کو فکس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ذرا سنیے کیا فرما رہے ہیں. پاکستان میں آئی پی پی کے معاہدے ایک مجبوری کے تحت لگائے گئے اس وقت، کیونکہ بجلی آتا کوئی نہیں تھا. کیپیسٹی چارجز انہوں نے کہا خریدو گے تو ہم لگائیں گے. پروجیکشن ساری یہ تھی کہ انڈسٹری بڑھے گی، اکانومک ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ بجلی جو ہے چل جائے گی، بک جائے گی. وہ انڈسٹری چلی نہیں، اکانومی پاکستان کی گروہ نہیں کیا. وہ پرابلم تو ہے. شٹ اپ یو مورون. بجلی چلی نہیں، اکانومی چلی نہیں، تمہیں پتہ تو نہیں چلے گی. کس نے بے حمیت لوگ ہیں یہ، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دیکھیں میں آپ کو اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں کہ یہ ہوا کیا. آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یعنی کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر کانٹریکٹس دیے گئے کمپنیز کو کہ وہ پاکستان میں بجلی پیدا کریں گی، اور اس میں انہوں نے کک بیکس لی. اتنے خطرناک قسم کے ان سے معاہدے کیے کہ وہ بجلی پیدا کریں نہ کریں، پاکستان کو بجلی دے نہ دیں، لیکن ان کے جو پیسے ملنے وہ ملیں گے، اور وہ بھی ڈالرز میں پیمنٹس ہوں گی. اور اس میں نمرود لیگ اور پیپلز بے شرم پارٹی دونوں جماعتیں شامل ہیں. ایک چیز، اب ظاہر ہے ان کو پیمنٹس کرنی ہے. دوسرا انہوں نے جو جرم کیا وہ یہ جرم کیا کہ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ آپ اپنی بجلی خود پیدا کریں سولر پینلز لگا کے. اور وہ کس نے کیا؟ وہ بھی نمرود لیگ، یعنی کہ شریف خاندان کے ان کے جو آگے بچے ہیں، سلمان شہباز اور جو ان کے بقول حسن نثار کے کدو جیسے ان کے نواز شریف کے بچے ہیں، انہوں نے جب لوگوں نے اپنے گھروں میں سولر پینلز لگوا لیے، میری آج ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے 10 لاکھ روپے خرچ کیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سولر پینل لگا کے لوگ بجلی پیدا کرتے ہیں، اس میں سے کچھ بجلی ان کے اپنے سسٹم میں جاتی ہے، کچھ وہ گورنمنٹ کو بیچ دیتے ہیں. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ پہلے جتنے کی آپ بیچتے تھے اتنے کی آپ خرید سکتے تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ سسٹم ہم ختم کر رہے ہیں. فرض کریں اگر آپ 1 یونٹ بنا کر گورنمنٹ کو بیچ رہے ہیں اور 11 روپے کا گورنمنٹ آپ سے لے رہی ہے، تو وہ آپ کو واپس 40 روپے یا 50 روپے میں خریدنا پڑے گا. آپ تصور کر سکتے ہیں پوری دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں ہوگا. یعنی گورنمنٹ آپ سے لے رہی ہے 11 روپے میں اور بیچ آپ کو رہی ہے 40 سے 50 روپے میں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے. یعنی جیسے گرمیوں میں ظاہر ہے زیادہ مہنگا ہو جائے گا، دن کے وقت سستا ہوتا ہے، رات کے وقت ظاہر اور مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ لائٹیں وائٹیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ اتنا بڑا انہوں نے ڈھاکہ ڈالا ہے. کسی نے ایک ایکسپلینر کے طور پر اس کو بنایا ہے کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے، وہ یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے کچے کے ڈاکو بھی یہ کام نہیں کرتے. جو تاوان طے ہو جاتا ہے کہ تاوان طلب کر کے وہ اگر کہتے ہیں مغوی کو جتنے میں اتنے میں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکو بھی یہ کام نہیں کرتے جو ریاست کر رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں. مطلب اس طرح کی ریاست ہوتی ہے کہ جو کام ڈاکو بھی نہیں کرتے وہ کام اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عوام کی حکومت ہیں. دیکھیں ان کو اس لیے کوئی فکر نہیں ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ لوگ اس چیز سے خائف نہیں؟ انہوں نے کہا ضرورت کیا ہے ان کا تو وہی والا معاملہ ہے نا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، ہماری تو بات ہو گئی ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب لوگ جائیں جہنم میں. کل بھی مظاہرے ہوئے، بہت شدید مظاہرے ہوئے پنجاب حکومت کے خلاف، لیکن ظاہر ہے ان کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں. مریم بلوچستان پہنچی ہوئی ہیں. اچھا مریم بلوچستان پہنچ گئی تو ٹھیک ہے، سہیل آفریدی پنجاب جائے تو غلط ہے. اور مریم وہاں جا کر بڑے بڑے پیکیجز کا اعلان کر رہی ہیں. اپنی صوبے میں بیچارے جو خاکروب ہیں، کل ہم نے آپ کے لیے ویڈیو چلائی تھی، ان کو دینے کے لیے ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ سرکاری ملازمین مظاہرہ کر رہے ہیں، ٹیچرز ہیں، اس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں. اور مسئلہ کیا ہے، ان کی پینشن
ان کی جو مراد جو بھی کچھ ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ان کو بالکل نہیں دی جا رہی, اور یہ لوگ اب آ کر اتنے بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں. لیکن مریم جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی چیمپئن ہے, جبکہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے. اچھا, سہیل آفریدی, جیسا کہ میں نے کہا کہ پلیز ان پہ شبہ نہیں کیجیے گا, وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے ویسے دیتے نہیں ہیں. انہوں نے جو میٹنگ ہوئی اس سے پہلے انہوں نے فوج پہ تنقید کی. انہوں نے کہا فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے, اپنے دائرے اختیار میں رہنا چاہیے. اور کچھ روز پہلے مریم نواز نے ایک انتہائی احمقانہ گفتگو فرمائی تھی کہ جو لوگ پاکستان سے باہر بریلینٹ لوگ چلے جاتے ہیں وہ اصل میں پاکستان کا فائدہ, پاکستان کی ایکسپورٹ ہے. اس پر سہیل آفریدی نے کس طرح سے ان پر طنز کیا ہے, یہ ذرا ایک چھوٹا سا کلپ ہے, یہ سنیے, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. تو ہمارے جو بہترین دماغ ہیں اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو یہاں پر صرف پٹواری ہی رہ جائیں گے. سنا آپ نے؟ جی ہاں, اگر اچھے پڑھے لکھے بریلینٹ لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے تو پاکستان میں صرف وہی کھوتا بریانی کھانے والے لوگ رہ جائیں گے. کھوتا بریانی سے یاد آیا نواز شریف. نواز شریف کو تو لوگوں نے اب مندر کا گھنٹا بنا لیا. دیکھیں, نواز شریف جب اپنی ایج میں تھے تو اچھا بھلا مطلب ڈریس اپ ہوتے تھے, ان دا سینس کہ وہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ, اور اچھا ان کی کلر کی چوائس بھی اچھی تھی, لائٹ کلر کا شلوار قمیض, ڈارک کلر کی ویسٹ کوٹ, تو اچھا مطلب ایک گریسفل سا ان کا وہ تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑھاپے میں آ کے, یعنی تقریباً 80 سال ان کی عمر ہونے والی ہے, اب یہ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں. پھر ان پر انتہائی سخت تنقید کی ہے. سارا تاثیر نام ہے ان خاتون کا, اور یہ سلمان تاثیر کی بیٹی ہیں. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات, یا اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, 8 فروری کے انتخابات کی فاتح ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے, جبکہ یہ ہارا ہوا شخص ہیرا منڈی کی گلیوں میں دلالوں جیسے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, انہوں نے ان کو دلال کہہ دیا, کتنا سخت لفظ ہے. اور نواز شریف کو ضرورت کیا ہے اس قسم کے کپڑے پہننے کی؟ نواز شریف کا بڑھاپے میں مت ماری گئی ہے, ان کی مٹی پلید ہو رہی ہے. گوچی اور پتہ نہیں کون کون سے برانڈ اور یہ پہن کے, اور اب بالکل کارٹون بن کر یہ آ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے اس پر پھر اس طرح سے لوگ تنقید کرتے ہیں. اچھا بھلا ان کا ایک مطلب سینس تھا ڈریس اپ ہونے کا, وہ سارا کا سارا مٹی میں مل گیا. جس طرح سے ان کی سیاست سپرد خاکی ہو گئی ہے, اسی طرح سے ان کا ڈریسنگ سینس بھی کہیں دفن ہو گیا ہے. اور یہ جو نواز شریف کی سیاست دفنائی ہے, اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بٹ ڈو ناٹ فرگیٹ, شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہے باس. اللہ حافظ.